Jazakallah Farhad Sahib and Nasir for these insights behind the scenes while the participants of the 48th Jalsa Salana are taking care of their physical well-being, i.e. Eating or going to the washroom. They're preparing also for the last portion, the last piece of their soul food, commencing at 2:30 GMT, the final session of the 48th Jalsa Salana, culminating in the speech delivered by His Holiness, May Allah be His helper, from Islamabad, UK. Whatever we have heard a lot of many different stories. We have just heard the story by Farhad Sahib as well on Bai'at and how a Bai'at has changed and basically opened a new chapter in life for so many people. I'm pretty sure you have heard a lot of similar stories as well. बिल्कुल, बहुत से वाक़यात ऐसे सुनने को मिलते हैं कि किस तरह खुदा ताला ख़ुद तैयार करता है लोगों को और उनकी पूरी दास्तान, पूरी कहानी ये बताती है कि किस तरह खुदा ने उनको एक तैयारी के साथ इस तरफ लेके आया और किस तरह उनके दिलों को फेरा। और ये तो कोई राज नहीं है, बल्कि हमेशा खुलफ़ाए सिलसिला भी और इससे पहले अंबिया हमेशा यही बताते रहे हैं कि दिलों को फेरना दरअसल खुदा ताला का काम है और वही अपने हाथ से दिलों को फेरता है। और हमने जितनी वाक़यात आज भी सुने, कल भी हमने कहानी सुनी, लोगों की दास्तान अपनी सुनाई जिन अहबाब ने, उससे यही मालूम होता है कि खुदा ताला ख़ुद ऐसी रूहों को तैयार करता है जो खुदा ताला की फिर इस जमात की या खुदा ताला के सिलसिलों की खिदमत में लग जाते हैं और उसमें जुट जाते हैं। और हमारे पास ऐसे ही दोस्त मौजूद हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बल्कि अपने नज़्म के कलाम में भी कई दफ़ा इसका ज़िक्र भी किया है और अंबिया ने हमेशा इसी के लिए दुआ की है कि खुदा ताला ऐसे वजूद अता करे। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ करते थे, जैसे मिसाल के तौर पे जो इस्लाम के दो बड़े दुश्मन थे उस ज़माने में, हज़रत दो उमर थे, यानी जो एक बाद में अबू जहल और फिर दूसरे हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए दुआ की कि इनमें से एक मुझे मिल जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह ताला ने हज़रत उमर के हक़ में कबूल फ़रमाई और इस तरह अल्लाह ताला ने ख़ुद हज़रत उमर को इस काम के लिए चुना। तो इसी तरह हमारे ज़माने में भी आज भी हम ये वाक़यात पूरे होता देखते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे कि फेर दे मेरी तरफ ए सारे बांझक की मुहार। तो इसी तरह दिलों को जो खुदा फेरता है उसी की एक कहानी हम अभी आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर उन साहिब से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। तो ये पहले तो इस छोटी सी कहानी वीडियो में की सूरत में देखिए और उसके बाद मुकालमे में उसकी तफसीलात भी जानिए। ये बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये खूबसूरत आवाज़ हाफिज़ उसामा साहिब की है, जिनकी पैदाइश एक ऐसे ख़ानदान में हुई जो कि जमात अहमदिया की मुखालिफत करते थे। तो आइए हम आपको उनकी दास्तान सुनाएं, एक ऐसी दास्तान जो कि जमात अहमदिया की सच्चाई के मज़ीद सबूत पेश करती है। इनका अहमदियत का सफ़र तो 25 साल कबल शुरू हुआ, लेकिन पहले उसामा साहिब की कबूलियत इस्लाम अहमदियत से कबल ज़िंदगी पर कुछ नज़र डालते हैं। हाफिज़ साहिब पाकिस्तान के एक इंतहाई मजहबी घराने में पले बढ़े। हमारे घर में जो है ना वो अहमदियत पे बात नहीं हुआ करती थी। पाकिस्तान में देवबंदी फैमिली से हमारा ताल्लुक़ था।
تو وہ میرے ابو جو ہیں وہ استاد تھے سارے کے سارے اس علاقے کے، استاد مولوی تھے اور ابھی بھی ہیں وہ سب. ابھی کوئی مسئلہ وغیرہ جو پوچھنے ہوتے ہیں وہ ابو کے پاس ہی آتے ہیں. بچپن ہی سے ان کا رابطہ احمدیوں سے تو تھا، لیکن کم عمری کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا. لیکن وقت کے ساتھ ان سے جماعت کا تعارف بڑھا، خاص طور پر 90 کی دہائی میں جرمنی ہجرت کرنے کے بعد ان کے ایک مرتبہ پھر سے احمدیوں سے روابط قائم ہوئے، اور یوں ان کو جماعت احمدیہ کا حقیقی تعارف حاصل ہوا. ساجد صاحب جو ہیں وہ مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھیڑ دیتے جماعت کا نا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ، اور میرے ساتھ بحث کرنے آہستہ آہستہ شروع ہو گئے، لیکن دوستانہ طریق سے. وہ جو بات کرتے تھے وہ تو بہرحال دلائل کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس جو غیر احمدی ہم نے ظاہر ہے وہ زیادہ تر سنا ہوتا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو تحقیق میں جا کے نہیں دیکھا ہوتا، اور جو اوپر سے جو لفاظی ترجمے ہیں وہ ظاہر ہے اسی پہ ہر ایک چیز کو منحصر کر کے تو اپنے ذہن میں ایک کنسیپٹ بنایا ہوتا ہے. تو وہ جو کنسیپٹ بنا ہوا تھا میرے ذہن میں بچپن سے جو ہے تھا، وہ بہرحال وہ ساجد صاحب کی باتوں کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تو میں ان کو بہرحال جواب وغیرہ دے لیتا تھا. وہ جو اپنی طرف سے میں سمجھتا تھا کہ میں نے اچھا جواب دے لیا ہے، لیکن وہ جواب تو بہرحال اس وقت اگر میں وہ سوچوں تو وہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسے جواب تھے. احمدیت ان کے دل میں گھر کرتی گئی، اور پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی زندگی بدل دی کہ جب ان کے ایک دوست انہیں ایک احمدی مسجد میں لے گئے جہاں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی امامت کروانی تھی. جس دروازے سے حضور نے اندر آنا تھا بالکل اسی سامنے اسی دروازے کی صف میں بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا مجھے اسی صف میں، حالانکہ میں کہیں اور بھی بیٹھ سکتا تھا. جب حضور پھر انٹر ہوئے ہیں، جب نماز کا وقت ہوا ہے، جب حضور اس وقت پھر انٹر ہوئے ہیں، تو اب وہ کچھ سیکنڈ کی بات ہے کہ حضور اندر آئے ہیں، اندر آ کے تو ایسے میرے سامنے سے گزر کے تو چلے گئے، لیکن جب وہ سامنے آئے ہیں تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا میرے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسی وقت ڈالا کہ اگر یہ بندہ اگر جھوٹا ہے نا تو پھر ساری دنیا جھوٹی ہے. حضور کا اتنا چہرہ، اتنا نور تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا شخص دیکھا تھا. اصل احمدیت مجھے تو اس وقت میرے دل میں آئی ہے جب میں نے حضور کو دیکھا ہے. یہ واقعہ اچانک حافظ اسامہ صاحب کی زندگی بدل دیتا ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر دیر پا اثر چھوڑ گئی، ایسا اثر کہ ان پر واضح ہو گیا کہ آنے والے مسیح اور مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. صبح ہوئی، میں مربی صاحب کے پاس گیا، تو وہی مربی صاحب جن کو میں دیکھتے ہی مربی صاحب بھی گھبرا جاتے تھے کہ اس بندے نے اب میرا سر کھانا ہے اچھا والا، تو میں تیاری کر لوں. تو میں نے دیکھتے ہی مربی صاحب مجھے نا بیت کا فارمولہ دیں. تو مربی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب کیا ہو گیا، 3 مہینے، مطلب ان کا مطلب تھا کہ 3 مہینے تم نے مجھے چین نہیں لینے دیا، اب آیا تو آگے تو آتے ہی بیت کا فارمولہ، تھوڑا بتاؤ تو صحیح نا کیوں بیت کا فارمولہ دوں، اس طرح کر کے نا ان کا سٹائل تھا. لیکن میں نے کہا نہیں مربی صاحب وہ دیں جلدی سے. تو وہ لے کے آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا پینسل بھی لیں، پینسل دے دیں. تو وہ پینسل، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ڈرا ہوا ہے نا، وہ یہ کہ یہ سچویشن کسی کو نہیں پتا تھا، صرف مجھے پتا تھا یہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے نا. اور یہ اب بھی نہیں میں بتا سکتا کہ وہ کیا تھا، اب مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا تھا، کہ جو میں 2 ہفتے لگاتار ایک ڈر کے مسلسل میں نے وہ دن گزارے. تو بیت کا فارمولہ لے کے آئے ہیں تو مربی صاحب، تو میں سائن کرنے، میں نے کہا سائن کہاں کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھ تو لیں. میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں سائن کہاں کرنے ہیں. وہ میں نے سائن کر دیے. جب میں نے سائن کیے ہیں تو میرا وہ ڈر، میرا وہ جتنی ہر طرح کی میرے اندر وہ پریشانی تھی وہ سب کا سب نکل گیا. اس واقعے کے بعد ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے. اب حافظ صاحب کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی راستہ چننا تھا.
اور جماعت احمدیہ کے خلفاء اسی خلافت پر فائز ہیں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس مسجد میں نیچے لائبریری میں ایک بڑی سی حضرت مسیح السلام کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ تو میں جا کے نا، جب میں دیکھتا تھا کوئی بندہ نہیں اس لائبریری میں، تو میں جا کے تو ادھر کھڑا ہو جاتا تھا حضور کی تصویر کے سامنے نا۔ تو جب میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا تو میں نے کہا نہیں، میں نے غلط قدم نہیں اٹھایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ جھوٹا ہو۔ تمام شکوک و شبہات دور ہونے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب نے زندگی میں بہت سی نعمتیں دیکھیں۔ چند سال بعد جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے برلن کا دورہ کیا تو حافظ صاحب نے بطور صدر جماعت حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا استقبال بھی کیا اور ان کی قربت میں چند قیمتی لمحات گزارے۔ میں نے کبھی سوچا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کا سب سے مقرب وجود ہے اس دنیا میں، میرے جیسے بندے کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور وہ واپس اپنا اتنا زیادہ اپنے ٹائم سے خرچ کر کے، اپنا ٹائم نکال کے اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے خط لکھتا ہے واپس وہ بندہ۔ ان برکات سے ان کا خاندان بھی مستفیض ہو رہا ہے۔ ان کے 3 بھائی جو کہ شروع میں جماعت کے خلاف تھے، وہ بھی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ حافظ صاحب کے لیے واضح ہے کہ دنیا میں احمدیہ مسلم جماعت جیسی کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی باپ ہے، روحانی باپ ہے جو ہمارے خلیفہ ہیں، اور یہ ایک بہت واضح فرق ہے جو ہم میں اور دوسروں میں ہے کہ ہمارا جو ایک نظام ہے، ایک جو جماعت ہے ہماری، وہ خلافت کی وجہ سے ایک فیملی بن گئی ہوئی ہے۔ بیعت نے حافظ اسامہ صاحب کی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے۔ ایک احمدی مسلمان ہونے کے ناطے وہ اپنی ذمہ داری سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے۔ بیعت کا مفہوم جو ہے وہ صحیح سمجھ تبھی آتا ہے جب آپ حضرت مسیح السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب آپ اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر توفیق دیتا ہے کہ آپ کو اس کی بیعت کا جو ہے وہ اصل مفہوم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ آپ نے وہ ان پہ جو بیعت ہے ان پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ حافظ صاحب کو ان کی زندگی کا مقصد مل چکا ہے۔ بیعت ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جس نے انہیں ایک نیا راستہ دکھایا، ایک ایسا راستہ جسے اب وہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بیعت نہیں ہے یہ سودا ہے دل کا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ حافظ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک دیوبندی مسلک سے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قاضی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا یہ سفر جو ہے، یہ جو آپ نے طے کیا، اس پہ ہم مزید بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں بات کریں گے، اور ایک ایسا پہلو بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو قبول احمدیت کے بعد خاص طور پر بہت مشکل ہوا کرتا ہے، یعنی فیملی کا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ناظرین محترم اس وقت برما کے مشنری انچارج محمد سالک صاحب موجود ہیں، جو برما میں اس وقت مبلغ انچارج ہیں الحمدللہ، لیکن یہ سفر جو ہے یہ ان کا دہریت سے شروع ہوا، اور یہ خدا تعالیٰ کا عجیب تصرف ہے کہ جو ہے نا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو اس کے جو اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم انہی چند مثالوں کو، ہزاروں مثالوں میں سے صرف چند مثالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ محمد صالح صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ مذہب سے، خدا تعالیٰ کی ہستی سے بھی منکر ہو چکے تھے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے احمدیت کیسے آپ کی جھولی میں الحمدللہ ڈال دی؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جب مذہب سے بہت دور جا چکا ہوں تو ایک دوست سے ملا جو احمدی تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا مذہب کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نبی تھے. میں نے سوچا کہ کہاں سے نبی آ گیا. پھر انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی سنا ہے. نہیں یہ تو کچھ بات تو نہیں ہے. پھر کیا ہے اصل بات ہے وہ بیچارہ کو نہیں بتا سکتا. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ کہ انہوں نے سیرت المہدی کا برمی زبان میں اس نے مجھے دیا. تو میں نے اس کو پوری طرح مطالعہ کیا وہ کتاب. پھر آخر میں نا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصویر آئی تو اس کو دیکھ کر دل میں ایسا اثر ہوا کہ اگر یہ شخص اگر نبی کہا جائے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا. مجھے عجیب سا لگا وہ کتاب پڑھ کر ہے نا. لیکن اس وقت ہے نا میں نے یہی سمجھا کہ یہ سچا مذہب ہے. پھر اس کو میں نے اتنا ہی رکھا. پھر مولوی صاحبان لوگ سے یہ بات ہوئی کہ وہ لوگ قادیانیت کے بارے میں یہ دوسرے مذہب کے بارے میں بات کرتے. میں نے پوچھا کہ قادیانیت کیا چیز ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ مطالعہ نہیں کرنا اس کا کتاب وغیرہ کو اس کو پھاڑ دو پھینک دو. مجھے دل میں درد پیدا ہوا کہ یہ تو کچھ بات نہیں ہے, کچھ تو اس میں کوئی سچائی تو ضرور ہوں گی. پھر میں نے وہ مشن ہاؤس کو رابطہ کیا, رنگون مشن ہاؤس کو. وہاں کا جنرل سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کچھ سمجھایا تو آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مجھے تو کافی حد تک. تو وہ مولوی صاحبان سے پھر میں نے جا کے بات کی کہ وہ کیا ہے. میں نے کہا آپ سے بات کروں گا اس کا کیا بات. تو میں نے اس کے بارے میں بات شروع کیا. دیکھو جی ابھی امام مہدی آنے کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں. نہیں اس کو تو چھوڑ دو, عیسیٰ نبی تو ہے. نہیں مول صاحب میں نے ابھی مطالعہ کر کے آیا ہوں. اس میں قرآن کریم سے بھی انہوں نے دلیل پیش کیا. وہ قرآن کریم بات ہوئی تو مولوی صاحب کو کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی. تو وہ لوگ بھی سن رہے تھے تو وہ جواب بھی نہیں دے سکا. تو انہوں نے مجھے کہا تم تو قادیانی ہو گئے. میں نے کہا پھر کیا ہے, میں قادیانی کا کیا مطلب ہے, میں کیا کافر ہوا ہوں؟ نہیں میں ایسا نہیں بولتا. پھر وہ مولوی صاحب نے بتایا بھائی آپ اس کو جا کے مطالعہ مت کیا کرو, اس کو چھوڑ تو کیا کرنا. نہیں مولوی صاحب میں جہاں سچا ہے سچا مذہب ہے میں اس کی طرف جانا ہی ہے. جزاک اللہ. یہ تو تھا پہلا تعارف جو ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پہلے تعارف سے اس قدر اچھی اردو زبان اور پھر مبلغ سلسلہ کا جو راستہ ہے اس پر سفر ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین محترم ہم برما سے آپ کو اب آسٹریلیا لیے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ زمین کے کناروں تک جو پہنچانے کا سلسلہ ہے اس پیغام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو باری تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. ہم نے اپنے ایک بھائی ہیں وہاں پر, انہوں نے بھی خود قبول احمدیت کی توفیق پائی, تو ان سے ہم نے گفتگو کی کہ ان کا تعارف جو پہلا ہے وہ احمدیت سے کیسے ہوا, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عطاء الہادی اور بیعت کرنے سے پہلے میرا نام تھا گرمنجیت سنگھ, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اس سے پہلے سکھ مذہب کو ماننے والا تھا. اور میری پیدائش شہر امرتسر پنجاب انڈیا میں ہوئی. پہلی دفعہ جب میرا تعارف ہوا جماعت احمدیہ سے وہ تھا سن 2006 میں. تب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میرے کچھ احمدی دوست تھے پاکستان سے, پر مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ وہ احمدی تھے. اور میں نے انڈیا آنا تھا اپنے گھر امرتسر وزٹ کرنے کے لیے, اور میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ قادیان جا سکتے ہیں, وہاں پہ ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں ان کی قبر ہے. پر مجھے پتہ نہیں تھا قادیان کدھر ہے. تو بہرحال میں قادیان پہنچا. میں نے وہاں حضرت مسیح موعود کی قبر مبارک پہ میں گیا, اور پھر 12 مہینے کا عرصہ گزرا. اور ایک دن ہم ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, میں اور میرے 4 اور غیر احمدی دوست جو پاکستان سے تھے, اور وہ ایک دم سے قیامت کی نشانیوں کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں. اور وہ کہنے لگے کہ ایک مسیح ہوگا, ایک مہدی ہوگا, اور قتل و غارت ہوگی, اور وہ سب کافروں کو مار دیں گے. ان کو آپشن دی جائے گی یا اسلام یا تلوار. اور بڑے جوش سے وہ بات کر رہے تھے اس طرح. اور میں اس کمرے میں اکیلا, ایک کافر تھا اس کمرے میں جس کو وہ باتیں کر رہے تھے مارنے کی, اور میں بہت ڈر گیا. اور مجھے اس وقت پتہ تھا کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے قیامت کا, پر مجھے یہ ڈیٹیلز نہیں پتہ تھی. بہرحال اگلے دن میں ریسرچ کی میں نے گوگل پہ جا کے, اور ایک وکیپیڈیا پیج
पे मैंने पढ़ा खूनी मादी के बारे में, मसीह के बारे में, और वाक़यात उसी तरह लिखे हुए थे जो वो कह रहे थे, तो मैं बहुत डर गया। तो मेरे दिल में एक ख़्याल था कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे दोस्त हैं मेरे कि अगर इनकी क़यामत कल आ गई तो ये तो मुझे कल ही मार देंगे, और इनको तो पता भी मैं रहता किधर हूँ। तो जैसे मैं वो पेज पढ़ रहा था, उसके बिल्कुल नीचे आखिर में 2 पैराग्राफ थे जमात अहमदिया के बारे में, कि ये जमात है जो कंट्रोवर्शियल सेक्ट है इस्लाम में, जो कहते हैं कि जो जिस महदी मसीह ने आना था वो आ गया, और उसका नाम है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ऑफ कादियान। और जैसे ही मैंने ये पढ़ा मेरे होश उड़ गए, मुझे समझना है मैं इसको कैसे प्रोसेस करूं। और इसमें ये था कि शौक़ ये था कि मैं 12 महीने पहले हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कब्र पे था, और मुझे पता ही नहीं था वो कौन क्या हस्ती है। तो वहाँ से मेरा असल तारुफ हुआ जमात के बारे में, फिर मैंने आगे रिसर्च करना शुरू किया, और इस तरह मामला चलता गया। नाज़रीन मोहतरम, ये तो हमने सिर्फ मुख्तलिफ अंदाज नमूनातन पेश करने की तौफीक पाई कि खुदा ताला किस तरह से मुतारफ़ करवाता है। कभी बर्मा में कोई स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, उसको कैसे तारुफ हुआ। हाफिज़ साहब, आपको जब कबूल अहमदियत की तौफीक मिल गई तारुफ के बाद, तो पाकिस्तान में देवबंदी मसलक या दूसरे मसालिक या दुनिया भर में वहाँ एक बड़ी शदीद मुखालफत, और सबसे पहले मुखालफत अपने घर से शुरू होती है। तो आपने अपने घर वालों को बाद में किस तरह, मेरे इल्म में है कि आपके बाद में भाइयों को भी अल्लाह ताला के फजल और आपकी तबलीग से कबूल अहमदियत की तौफीक मिली, तो ये मुश्किल मरहला कैसे तय किया? जी, ये तो बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही हुआ। मुखालफत तो बहरहाल हुई उस तरह, जिस तरह के मार कुटाई वाली मुखालफत है उससे तो मैं बचा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो मेरे भाइयाँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस जलसा पे अभी आए हुए हैं, और 2 तो आए हुए हैं और एक अभी किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, लेकिन वो आते रहते हैं। तो उनका जो बैत का सिलसिला है वो 2004 से शुरू हुआ। 2004 में जो है वो मेरे बड़े भाई ने बैत की खुदा ताला के फ़ज़ल से, और उनको जो है वो मैंने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब जो मसीह हिंदुस्तान में है वो पढ़ने के लिए दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो किताब मुकम्मल कंप्लीट पढ़ी। और फिर मेरे से उन्होंने ज़िक्र भी किया कि ये किताब किसी ने नॉर्मल शख्स ने नहीं लिखी, ये कोई बहुत बड़ा शख्स है जिसने लिखी है। तो इसी तरह फिर जो मुझसे 1 साल बड़े भाई हैं, मैं पाकिस्तान गया तो वो उनके साथ तो मैंने बचपन में हम काफ़ी एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे, और वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और हमारा दोस्ती भी काफ़ी है, और लड़ते भी हम बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने जाके दरवाज़ा बैठक में बिठा के कुंडी लगा दी, और मैंने कहा कि नहीं, आज इधर फ़ैसला होगा कि या तो आप मुझे जो है वो, अगर आप जन्नत में जा रहे हैं तो आपके मसलक के मुताबिक तो आप मुझे जन्नत में लेके जाएं, साथ ले चलें। साथ। और अगर आप समझते हैं कि मैं दोज़ख में जा रहा हूँ तो फिर आपने आज मुझे बचाना है। तो इसी तरह अगर मैं समझता हूँ कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ तो मैं आपको साथ फिर लेके जाऊँगा। तो इसलिए वो कुंडी लगाने का तो उनको बहरहाल वो थोड़ा सा उन्हें देखा कि क्यों कुंडी लगाई, लेकिन मैंने इसलिए लगाई कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे और अंदर ना आए, ताकि हम अपनी बात को तसल्ली से एक दूसरे के साथ कर लें। तो मैंने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो मलफूज़ात थे उनके ऊपर निशानियाँ लगा के उनकी फ़ोटो कॉपी करके मैं मुकम्मल तैयारी करके ले गया हुआ था, और उनके साथ बातचीत फिर की। बहरहाल जो है वो अल्लाह ताला ने उनके दिल को नरम किया, और फिर हजूर का खुतबा उनको सुनवाया। जब हजूर का खुतबा सुनवाया तो फिर तो अल्लाह ताला का ख़ास फजल हो गया, और हजूर का चेहरा ही था जिससे वो उन्हें भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी। फिर सबसे छोटा भाई जो पाकिस्तान में उस वक़्त था, 2005 की बात है, तो वो उसने सबसे आखिर में बैत की। वो बहरहाल थोड़ा मुखालफत करता रहा, लेकिन उस तरह की मुखालफत नहीं जैसे मैं बताया। तो बहरहाल वो मुझसे रब्ता नहीं रखना चाहता था। वो कहता था कि
آپ فون نہ کیا کرو اور کسی قسم کے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی. تو بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں تو بہرحال حضور کا خطبہ وغیرہ ان کو سنوایا, ان کے اوپر بہت اچھا اثر پڑا حضور کے اس خطبے کا, الحمدللہ. حضور خامس کے. تو بہرحال وہ 2005 کے آخر میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی فضل کیا, اور وہ مجھے خبر آئی پاکستان سے کہ انہوں نے خود ہی بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ان کی سعادت ہے اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے, الحمدللہ. وہی ہدایت دینے والا ہے. ناظرین محترم, عطاء الہادی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا چلو پہلا تعارف تو ہو گیا, لیکن وہ لمحہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ احمدیت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ راستہ ہے, وہ کون سا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. دسمبر کا مہینہ سن 2006, اب تک مجھے کوئی کہہ لیں 4 سے 6 ماہ ہو گئے تھے اپنی ریسرچ کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی کوشچن آنسر سیشن سنتے ہوئے. مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ میں احمدیوں کو جانتا ہوں اور مجھے جانا چاہیے. اور ایک دن بہت دل وہ ہو گیا تھا ایموشنل کہ مجھے جانا چاہیے, میں پتہ تو کروں احمدی رہتے کہاں ہیں. تو میں نے گوگل میں دیکھا احمدیہ ماسک نیئر می, اور وہ مجھے پتہ چلا کہ بیت الہدیٰ جو سڈنی کی ہماری مسجد ہے وہ میرے گھر سے تقریباً 10 یا 12 منٹ کے سفر پہ تھی. تو میں نکلا گھر سے, گاڑی میں بیٹھا, شام کا وقت تھا, عشاء کے بعد کا, اور اندھیرا تھا. تو میں آ گیا مسجد کے باہر والے دروازے پہ, اور اس زمانے میں دروازے پہ لکھا ہوتا تھا پرائیویٹ پراپرٹی ٹریس پاسز ول بی پروسیکیوٹیڈ, کہ یہ جگہ پرائیویٹ ہے اور جو اس طرح گھسنے کی کوشش کرے گا اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے. اور میں ڈر گیا وہ سائن دیکھ کے, اور پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں, تم تو آئے تھے ادھر مسجد جانے کے لیے تو تمہیں جانا چاہیے. تو میں نے گاڑی واپس موڑی اور ہمت کرتا ہوا میں اندر چلے گیا. میں بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں کبھی پہلے مسجد نہیں گیا اس طرح, اور دل میں ایسے خیال تھے کہ کیا اگر مجھے وہ ماریں گے پیٹیں گے کہ یہ کون آ گیا کافر ہماری مسجد میں. تو رات کا وقت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں, اور ایک صاحب آ رہے تھے کار پارک کی طرف, مسجد سے باہر کی طرف. تو ہمارا جو میں مسجد کی طرف آ رہا ہوں اور وہ اس طرف آ رہے ہیں, اور جیسے وہ میرے سامنے آئے اور میں بہت ڈرا ہوا تھا, مجھے تھا کہ یہ مجھے پکڑ نہ لیں, ماریں گے. تو جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے آئے تو اور انہوں نے مجھے سلام کی, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, اور کہہ کے وہ چلے گئے. اور میں ان کو دیکھتا ہوں, میں نے کہا السلام, وعلیکم السلام. اور جیسے انہوں نے سلام کیا میرے سارے جو ڈر تھے وہ سارے ڈھیر ہو گئے, میں ایک دم اطمینان میں آ گیا. میں نے کہا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. اور پھر یہاں میری مسجد میں ملاقات ہوئی, ہمارے ایک دوست ہیں یہاں رہتے تھے مسجد میں اسی رات. تو کہتے آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, اور کیا آپ کا کام ہے یہاں. تو میں نے بتایا کہ میں اس طرح تحقیق کر رہا ہوں, مجھے کتاب چاہیے لائبریری سے, آپ کے پاس ہے. تو کہتے ہیں لائبریری بند ہے, پر باہر میں آپ کو مسجد دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا چاہیے دکھا دیں. ہم مسجد میں آئے, انہوں نے لائٹیں آن کی. تو جیسے میں گھسا مسجد کے اندر اور میں نے ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا جی یہ تو خالی ہے. تو کہہ رہے ہیں ہاں جی خالی ہے. میں نے کہا کوئی تصویریں نہیں, کہتے نہیں. تو میں نے کہا کچھ ہو, مطلب کوئی قبر بھی نہیں اندر, کہتے نہیں. کیونکہ ہم جو گرودوارہ جاتے تھے تو ہم گرو گرنتھ صاحب جو کتاب ہے اس کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں اپنی, کچھ تو ہونا چاہیے. کہتے جی بس ہم آتے ہیں قبلہ کی طرف, ہم اپنا رخ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. تو مجھے بڑی اس بات نے متاثر کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ خدا سے باتیں کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں بغیر کسی میڈیم جو ہوتا ہے, کوئی چیز درمیان, خدا اور بندے کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے, جو کہ ہر دوسرے مذہب میں ہے. اور یہ مجھے بہت اس چیز نے متاثر کیا تھا. تو ناظرین محترم, یہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, جیسا کہ عرض کیا گیا, کہ جو ہدایت کے راستے کھولتا ہے. محمد صالح صاحب جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجیے کہ آپ نے اتنی اچھی اردو کب سیکھی؟ جب اہمیت قبول کرنے کے بعد ہے نا 1979 میں, تو مجھے سیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے بات کرنے کے لیے ہے نا جی, انہوں نے کہا کہ اردو سیکھنا ہے. تو میں نے وہاں کے جنرل سیکرٹری صاحب کو پوچھا کہ میں اچھی طرح سے سیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قادیان جاؤ, قادیان میں سیکھو. تو قادیان جانے کا تو میں تو پتہ نہیں تھا. پھر بعد میں میاں مسیح احمد صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے بتایا کہ
हुजूर से इजाज़त लेनी होगी। फिर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने बताया नहीं नहीं उसको रब्वा ही भेजो। तो हुजूर ने इजाज़त अता फरमाया तो मैंने रब्वा जाकर 1980 में जामिया अहमदिया में दाखिला हुआ। फिर वहाँ में अल्लाह ताला के फजल करम से वहाँ में ये उर्दू सीखी है, वो तालीम सीखी है वहाँ में। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आप सब भाइयों से मिलकर और देखकर हम जो पैदाइशी अहमदी हैं उनके अंदर शुक्र भी पैदा होता है कि हमें विरासत में खुदा ताला ने इस अजीम नेमत से नवाजा, और अहमदियत पर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ताज़ा होता है कि ये उसी का काम है जो दिलों के अंदर इस तरह नूर भरता है, हिदायत भरता है। अल्लाह ताला हम सब का इंजाम बखैर करे और हमें इस नेमत को जो हमने पाई है इस पर हमेशा तादम आखिर कायम रखे। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त यहाँ स्टूडियो से ख़त्म हुआ। बाहर हमारे चारों भाई जो हैं मौजूद हैं और जलसा सालाना की रौनकें जो हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।